अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे और ये थोड़ा सा हम डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। जो हम नॉर्मल बनाते हैं ये उससे काफ़ी डिफरेंट इसका मेथड भी है और टेस्ट भी इसका काफ़ी डिफरेंट है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप हाई टी पे भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप बना के और फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई करें। इसको एक हफ़्ते से ज़्यादा बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि इसमें आलू मिक्स हैं तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बस ये हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज, बस इतना ही करना है। तो ये देखें बस हल्की सी सॉफ्ट सी हो गई है। तो कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करिएगा वरना कबाब का कलर जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस ये हो गई है हल्की सॉफ्ट सी, तो इसको साइड पे कर लेंगे। और इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और इसको हल्का सा इस तरह से यहाँ पे साइड पे फ्राई कर लेंगे। ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत है इसी में ये फ्राई हो जाएगा। जब हल्की सी खुशबू आ जाए तो बस उसको प्याज के साथ आप मिक्स कर दें लहसुन को और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस 1-2 मिनट मिक्स करना है। उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। तो हरी मिर्चें मैंने 2 ली थी और बड़े साइज़ की और मैंने उसको बारीक चॉप कर लिया। ये थोड़ी तेज़ थी और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मिर्चें कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर लिएगा। और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी 1.5 कप मेजरिंग कप से नाप के। ये बॉयल और श्रेडेड चिकन है। इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था। और इसके अंदर हम जो बॉयल आलू मैश हुए हुए हैं मेरे पास, ये भी मैंने लिए हैं 1.5 कप। जितने आलू हैं उतने ही हमने चिकन लिया है और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आलू आपने ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। और इसके बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च है। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा जितना आपको पसंद हो। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप कभी करके बनाइएगा, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है कबाबों का। जो हम नॉर्मल मिक्स करके बनाते हैं ना उससे काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। अब एक इस साइज़ का मैंने लेमन इसमें निचोड़ दिया है। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस आप ऐड कर दिएगा। तो ये मैंने एक इस साइज़ का लेमन डाला है और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस हल्का सा मिक्स करेंगे और बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये फिलिंग बन के तैयार होती है। तो अब हम इसका जो मिक्सचर है इसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और इसके अंदर हम दूध डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून और बस इसको अच्छी तरह से कांटे से बीट कर लेंगे। इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करी मैंने, नमक वगैरह, सिंपल दूध डाल के इसको बीट कर लिया है। अब हाथों पे ऑयल लगा लिया मैंने और ये मिक्सचर मैंने बाउल में निकाल लिया था। ये ठंडा हो गया है। तो बस थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, बहुत बड़े बड़े कबाब आपने नहीं बनाना, बस मीडियम साइज़ के बनाएंगे। और इस तरह से बना के और इसको राउंड शेप दे लें। आप किसी भी तरह से जो आपको पसंद हो, जिस तरह का शेप आप उस शेप में बना सकते हैं। मैं इसको गोल बना रही हूँ।
اب اس طرح سے بنا کے اور اس کو پہلے ایگ میں ٹپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ بریڈ کرمز لگا لیں گے۔ بریڈ کرمز جو ہے وہ میں نے ہوم میڈ ہی بنائے ہیں، ڈبل روٹیوں کو چاپر میں چاپ کر کے اس کا چورا بنا لیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو بازار کے بھی لے سکتے ہیں، اور گھر میں جو بریڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں اس سے آپ بنا کے رکھ لیں تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سارے میرے بن گئے ہیں کباب اس طریقے سے، اور اس کو آپ بنا کے اس اسٹیج پہ فریز کر سکتے ہیں، اور 1 ہفتے سے زیادہ اس کو بالکل بھی فریز نہیں کریے گا، کیونکہ آلو والی چیز زیادہ رکھنے سے فریزر میں خراب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ آئل میں نے یہاں پہ گرم کر لیا ہے، شیلو فرائی کریں گے ہم اس کو، تو جلدی سے ہم اس کے اندر کباب ڈال دیں گے، اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ یہ فریز کر دیے تھے میں نے کباب، تو میں نیکسٹ ڈے اس کو فرائی کر رہی ہوں، تو اس میں بھی برف جمی ہوئی ہے، تو اس کو میں ہلکی آنچ پہ رکھوں گی، فرائی کروں گی، تاکہ اندر سے جو برف ہے اس کے اندر وہ بھی پگھل جائے۔ اگر آپ اسی وقت بنا کے اور اسی وقت فرائی کر لیں گے تو آپ کو بالکل سلو فلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو اندر سے آلو ہیں وہ بھی پکے ہوئے اور کوئی برف وغیرہ تو ہے نہیں، تو اگر آپ کی بالکل فریز ہوئے ہوئے ہوں تو آپ بالکل میڈیم ٹو لو فلیم کریے گا، اور اگر آپ فوراً بنا کے اسی وقت فرائی کریں تو میڈیم فلیم پہ کر لیے گا، زیادہ بالکل فلیم کو لو مت کریے گا، ورنہ جو بریڈ کرمز ہیں وہ سارا آئل سوک کر لیں گے اپنے اندر۔ تو یہ دیکھیں سارے فرائی ہو گئے ہیں، بہت ہی زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں، بہت ہی کرسپی ہیں اوپر سے اور اندر سے بہت سافٹ، اور یہ اس کو آپ کیچپ کے ساتھ اور گرین چٹنی کے ساتھ سرو کریں، بہت ہی زبردست لگتے ہیں یہ گرین چٹنی کے ساتھ۔ گرین چٹنی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور یہ والی چٹنی آپ بنا کے اس کو سیو کر سکتے ہیں، تقریباً 15 سے 20 دن تک یہ آرام سے چلتی ہے اور بالکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر کا ٹیکسچر کیا زبردست سا کباب بن کے ریڈی ہوا ہے، بہت ہی زبردست سا ریشے والا، اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ کھانے میں۔ تو آپ لوگ اس طریقے سے اس میتھڈ کو فالو کر کے بنائیے گا تو اس کا ٹیسٹ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو ہم ریگولر بناتے ہیں سب چیزوں کو مکس کر کے بال میں جو بناتے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ جب پکا کے بنائیں گے مکسچر کو تو اس کا ٹیسٹ کافی ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا، اور اس والی چٹنی کے ساتھ ضرور کھائیے گا، گرین چٹنی کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے کباب کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ نے آلو گوبھی تو بہت کھایا ہوگا، گوبھی گوشت بھی بناتے ہوں گے آپ لوگ، لیکن آپ نے پھول گوبھی کے کباب نہیں بنائے ہوں گے کبھی۔ تو اگر آپ کے بچے گوبھی کھانا پسند نہیں کرتے یا سبزیاں پسند نہیں کرتے کھانا، تو آپ اس طریقے سے ان کو گوبھی کے کباب بنا کے کھلا سکتے ہیں، بالکل بھی وہ پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ نے گوبھی سے بنائے ہیں، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ڈیفرنٹ بنتے ہیں۔ اگر کوئی گیسٹ آنے والے ہوں تو آپ یہ والے کباب ان کے آگے بھی آپ سرو کر سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار سی اس کے ساتھ گرین چٹنی بنائیں اور یہ والے کباب بنا کے گھر والوں کو دیں، اپنے مہمانوں کو دے سکتے ہیں، تو بہت ہی انشاءاللہ سب کو پسند آ جائیں گے، اور سب حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ والے کباب گوبھی سے بنائے ہیں، کوئی بھی گیس نہیں کر پائے گا کہ آپ نے گوبھی سے بنائے۔ تو جب کھا لیں تو تب آپ بتائیے گا کہ آپ نے گوبھی سے بنائے تھے، حیران ہو جائیں گے سارے۔ تو آپ لوگ ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا اور لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں میں نے پھول گوبھی لی ہے، یہ میں نے آدھا کلو لی ہے، اور اس کو میں نے ابلتے ہوئے پانی میں 5 منٹ صرف ڈال کے ہلکا سا بس بوائل کر لیا ہے۔ تو آپ نے بہت زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے، اس میں دیکھیں ہلکا سا کرنچ باقی ہے، تو یہ دیکھیں توڑتے وقت آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ بالکل میشی نہیں ہو رہی ہے، گلی بھی نہیں ہے بالکل، تو بس ہلکا سا بلانچ کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کر لیں گے تو بس ایک وہ اسمیل سی جو ہوتی ہے گوبھی کی وہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے کرنے سے، اور بس اب اس کو ہم اس طرح سے کٹ کریں گے اور ہینڈ چاپر کے اندر ڈال کے میں اس کو چاپ کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیں آپ کو کاٹنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بالکل میشی نہیں ہوئی ہے، بالکل گلی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو زیادہ گلا لیا تو آپ کے کباب اچھے نہیں بنیں گے، تو آپ نے صرف اس کو ٹائم دیکھ کے 5 منٹ ہی بوائل کرنا ہے۔ تو بس میں اس طرح سے اس کو کٹ کر لوں گی اور چاپر میں ڈال کے اس کو باریک چاپ کر لوں گی۔ اگر آپ چاپر میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہاتھ سے چھری سے بھی اس کو کر سکتے ہیں، بالکل باریک چاپ کرنا ہے لیکن آپ نے۔ تو یہ دیکھیں میں نے سارا کر لیا اس طریقے سے۔ اب یہاں میں نے ہری مرچیں لی ہیں 3 سے 4 باریک
چاپ کر لیا اس کو، اور آدھی پیالی میں نے لی ہے ہرا دھنیا۔ تو یہ اس میں ہرا دھنیا تھوڑا زیادہ ڈالیے گا، اس کی خوشبو اس میں بہت اچھی آتی ہے۔ تو بس یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ ہری مرچ اگر آپ کی تیز ہو تو آپ اپنے حساب سے لے لیے گا جتنی آپ ڈالنا چاہیں۔ اب یہاں میں نے لیے ہری پیاز، اور ہری پیاز کا میں نے ہرا والا پارٹ اور وائٹ پارٹ دونوں لیا ہے۔ یہ ہاف پیالی میں نے لی ہے، اور یہ میرے پاس فریز ہوئی ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے پانی تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ تو اگر آپ کی بھی فریز ہوئی ہوئی ہو تو آپ اس کو پہلے نکال کے رکھ لیں، تاکہ اس کا جو بھی پانی ہو تو آپ اس کو پھینک دیں، اور باقی جو پیاز ہے وہ آپ ڈال لیں۔ اور یہاں میں نے 3 میڈیم سائز کے آلو لے کے، اور اس کو میں نے موٹا موٹا سا بس میش کرا ہے، زیادہ میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب یہاں مسالے ہیں میرے پاس، 1 ٹی اسپون بھر کے نمک ہے، اور ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ، ½ ٹی اسپون فریش کٹی ہوئی کالی مرچ ہے، 1 ٹی اسپون بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے، 1 ٹی اسپون بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ہے، اور ½ ٹی اسپون ادرک کا پاؤڈر ہے، اور ½ ٹی اسپون لہسن پاؤڈر ہے، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے، اور یہ انار دانہ تھا میرے پاس 1 ٹیبل اسپون، میں نے لے کے اس کو چاپر میں ہلکا ہلکا سا دردرا سا کر لیا ہے، کیونکہ بچے پھر وہ منہ میں آئیں گے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو دردرا سا کر لیا ہے۔ اگر آپ لوگ ثابت کھانا پسند کرتے ہو تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، میں نے اس کو ہلکا سا چاپر میں چلا لیا تھا، تو 1 ٹیبل اسپون لیا تھا میں نے۔ اور یہاں پہ میں میدا اس میں ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون بھر کے، اور 2 ٹیبل اسپون بیسن ہے، تو یہ بھر کے اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور آلو کو آپ نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا، اگر آپ نے بہت زیادہ بوائل کرا کہ آلو پھٹنا شروع ہو جائیں تو اس کے اندر پانی جذب ہونے لگتا ہے، تو وہ بہت زیادہ میشی سے ہو جائیں گے، اور آپ کا مکسچر بہت ڈھیلا سا، بہت پتلا پتلا سا بنے گا۔ تو اوور کوک نہیں کرنا کہ آلو پھٹ جائیں، بس آپ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ ہلکا سا آپ چھری ڈال کے دیکھ لیے گا، تو اگر آپ کو گلے ہوئے پتہ چلے تو بس آپ نکال لیے گا۔ پھٹنے کا اس کو ویٹ نہیں کریے گا، ورنہ اس میں پانی سارا چلا جائے گا، اور مکسچر آپ کا بہت زیادہ لیکوڈی سا ہو جائے گا۔ تو بس اب میں نے ہاتھوں کو آئل لگا کے اور اس کے کباب بنا رہی ہوں، میں راؤنڈ شیپ میں بنا رہی ہوں۔ اگر آپ کو سلینڈر شیپ میں بنانا ہو تو آپ سلینڈر شیپ میں بنا سکتے ہیں، تو بس میں اس کو راؤنڈ شیپ دے دوں گی اس طریقے سے۔ تو بس اس طریقے سے بنا کے ہم سارے ریڈی کر لیں گے۔ تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزیدار لگتے ہیں، اور چاہیں تو پراٹھے کے ساتھ کھا لیں، اور اگر ویسے ہی آپ اسنیک کے طور پہ بھی اس کو لے سکتے ہیں چٹنی یا کیچپ کے ساتھ، تو ایسے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے ریڈی ہو گئے۔ اس کو آپ بنا کے فریز نہیں کر سکتے، صرف 1 دن کے لیے آپ اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں، نیکسٹ ڈے آپ اس کو فرائی کر لیں، اس کو آپ فریز نہیں کر سکتے بالکل بھی۔ تو بس اب یہ اس طرح سے آئل گرم کر کے اور ہم اس کو فرائی کر لیں گے، اور اس کو بالکل بھی انڈا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمپل بھی بہت اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں، بالکل بھی اسٹکی نہیں ہوتے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں گولڈن سا اس پہ کلر آ گیا ہے، تو کوئی انڈا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ بغیر انڈے کے بھی بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو جاتے ہیں۔ تو بس اس طرح سے ہم پلٹ کے گولڈن سا کلر آنے کا ویٹ کریں گے، تو جب دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو بس ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ دیکھیں نیچے سے بھی گولڈن سا ہو گیا ہے، اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں۔ تو یہ دیکھیں سارے ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو انڈے کے ساتھ بھی فرائی کر کے بتا دیتی ہوں، اگر آپ کو جو بھی پسند آئے طریقہ، جو بھی میتھڈ آپ کو ٹھیک لگے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اگر انڈے میں ڈپ کرنا چاہیں تو انڈے میں ڈپ کر کے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑے سے بغیر انڈے کے بنا کے دکھا دیے ہیں کہ اسٹک بالکل بھی نہیں ہوتے اور نہ ٹوٹتے ہیں، اور انڈے کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں آپ تو انڈے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ میں یہ جب بنا رہی تھی تو میں نے گوبھی کو ہلکا سا بوائل کر کے جب رکھا تھا تو بچے آ گئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا، تو بچوں کو لگ رہا تھا کہ میں آلو گوبھی پکانے والی ہوں۔ تو پھر جو ہے نا جب میں نے یہ بنا لیے کباب تو میں نے ایک فرائی کر کے اور چٹنی کے ساتھ لے جا کے بچوں کو جب کھلایا تو جو ہے وہ کہنے لگے کہ آج کھانے میں تو آپ گوبھی پکانے والی تھی، تو میں نے کہا نہیں گوبھی کینسل کر لیا، آج میں نے کباب بنا لیے ہیں۔ تو کہنے لگے بہت مزے کے لگ رہے ہیں، تو ہمیں نا کیچپ اور چٹنی کے ساتھ ذرا دے دیں ایک، تو ہم ویسے ہی کھا لیں گے نا۔ تو ان کو اتنے پسند آئے اور ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ آج ہم گوبھی نہیں کھانے والے لیکن
میں ان کی امی ہوں ظاہر ہے، تو بچوں کو ہم نے گوبھی کے کباب بنا کے کھلائے اور وہ بھی بہت ٹیسٹی اور بہت ہی مزے سے انہوں نے کھائے۔ تو جب ان لوگوں نے کھا لیا تو جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے گوبھی کے کباب کھائے ہیں اور یہ گوبھی سے بنائے تھے میں نے، تو بہت ہی ان کو پسند بھی آئے اور بالکل مطلب گوبھی کا سن کے جیسے ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا، تو انہوں نے بہت ہی خوشی سے گوبھی کے کباب کھائے اور ان کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ تو آپ بھی اس طرح سے بنا کے دے سکتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ بہت ہی امیزنگ سی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ آج ہم لوکی کے کباب بنانے والے ہیں، اور بچوں جو سبزیاں نہیں کھاتے ان کو تو بالکل بھی نہیں پتہ چلنے والا کہ آپ نے یہ لوکی کے کباب بنائے ہیں، وہ اتنے مزے سے کھائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ بہت ہی پسند آنے والے ہیں، اور آپ لوگ یہ کسی کے بھی آگے سرو کریں گے تو کوئی بھی اس کو نہیں پہچان پائے گا کہ آپ نے اسے لوکی سے بنایا ہے۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار سے بنیں گے۔ جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ان کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست ریشے والے کباب بن کے تیار ہوں گے، وہ بھی بغیر گوشت کے۔ تو ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجیے گا اور لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا آپ کو اس ریسیپی کا۔ تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں میں نے 1 پاؤ دال لی ہے، چنے کی دال لے کے، اور اس کو میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے، اور یہ دیکھیے بھیگ کے ڈبل ہو چکی ہے۔ تو آپ نے 1 پاؤ دال لینی ہے، اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے۔ اب یہ جو پانی جس میں ہم نے بھگویا تھا تو یہ والا پانی ہم پھینک دیں گے، اور اس کو ہم پتیلی میں ڈالیں گے دال کو۔ اب اس کے اندر میں 2 گلاس پانی ایڈ کر دوں گی۔ 1 ٹی اسپون اس میں نمک ڈالیں گے، ½ ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ، 1/4 ٹی اسپون ہلدی، ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، 1 دار چینی کا ٹکڑا ہم اس میں ڈالیں گے، اور بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹی اسپون۔ ثابت دھنیا ایڈ نہیں کریے گا۔ اور یہ میں نے اس میں 1 ٹی اسپون سفید زیرہ ڈالا ہے، مجھ سے ایک کلپ مس ہو گیا تھا، بس تھوڑا سا چمچ میں رہ گیا تھا، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں 1 ٹی اسپون میں نے سفید زیرہ ایڈ کیا ہے۔ یہ 5 میں نے ثابت لال مرچیں اس میں ڈالی ہیں، اور یہ 5 جو لہسن کے جوے ہوتے ہیں یہ میں نے اس میں ڈالے ہیں، اور یہ چکن پاؤڈر ایڈ کروں گی ½ ٹی اسپون۔ یہ آپشنل ہے، ویسے ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا، اور اگر چکن پاؤڈر نہ ہو تو آپ اس میں چکن کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں، 1 ڈال دیے گا۔ تو ایک باکس کے اندر 2 ہوتی ہیں، تو آپ 1 اس میں ڈال دیے گا، 2 پوری نہیں ڈالیے گا، اور اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے، اور اس کو میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ ابال آنے کے بعد اب میں اس کو کور کر دوں گی 20 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ، اور بیچ میں چیک کرتے رہیے گا، اور پانی کی ضرورت ہو تو آپ ڈال لیے گا، ویسے اتنا پانی انف تھا اس کے لیے۔ اب یہاں میں نے یہ لمبی والی لوکی لی ہے، اور یہ میں نے لی ہے ½ کلو۔ 1 پاؤ دال آپ لیں گے تو اس میں ½ کلو آپ نے لوکی یوز کرنی ہے، اور یہ لمبی والی لوکی لیجئے گا، آج کل یہ اچھی آ رہی ہے، اور کوشش کریے گا کہ جس میں بیج چھوٹے چھوٹے ہوں وہ والی آپ لوکی لیں، موٹے بیجوں والی نہ لیں۔ اگر بیج آپ کی لوکی کے اندر موٹے ہوں تو آپ 1 پاؤ اور مزید آپ لے لیے گا، تو کیونکہ اس کے بیج وغیرہ نکل جائیں گے تو وہ کم کوانٹیٹی رہ جائے گی۔ تو اگر بیج والی نہ ہو تو ½ کلو لیجئے گا، اور اگر بیج کے ساتھ ہو تو 3 پاؤ لے لیے گا۔ اور اب اس کو دیکھیں میں نے اس طرح سے چھیل لیا ہے، اور اس کو اب میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی سینٹر سے، اور بس یہ جو چھلکے ہیں یہ ہم یہاں سے سمیٹ لیں گے، پھر میں ملتی ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ گریٹر، اور اس کو ہم گریٹ کر لیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، بڑے بیج نہیں ہیں، تو بڑے بیج ہوں گے تو آپ نے لازمی نکالنا ہے، یہ چھوٹے بیج ہوں تو آپ اس کو اسی طرح سے گریٹ کر لیے گا، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کتنے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں۔ اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوں تو آپ بیجوں کے ساتھ ہی اس کو گریٹ کر لیے گا، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن موٹے بیج لازمی نکال دیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد لوکی کی کوانٹیٹی تھوڑی سی بڑھا لیے گا۔ تو بس میں اس طرح سے سارے جو ہے نا لوکی کو گریٹ کر لوں گی۔
تو یہ دیکھیں میں نے اس لوکی گریٹ کر لی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اس کو آپ نے لازمی اس طرح سے نچوڑ لینا ہے، اور اچھی طرح سے نچوڑیے گا ہاتھ سے۔ پانی بہت اچھی طرح سے نچوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ اچھی طرح نہیں نکال پائیں گے تو ململ کے کپڑے میں بھی اس کو نکال سکتے ہیں۔ چھنی میں اتنا اچھا نہیں نکلے گا، لیکن آپ نے اس کو کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح نچوڑنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں پہ دیکھیں اس میں کتنا پانی ہے، نچوڑنے سے کتنا پانی فیل ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ سارا پانی آپ نے لازمی نکال دینا ہے، ورنہ آپ کے کباب بالکل بھی نہیں بن پائیں گے، ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے نچوڑ کے جتنا آپ اچھی طرح سے پریس کر کے نکال سکتے ہیں تو سارا پانی اس کا نکال دیں۔ تو یہ میں اس طرح سارا کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیں کتنا پانی تھا لوکی کے اندر، تو یہ سارا پانی آپ نے نکال دینا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو بیج دکھا رہی ہوں، تو یہ چھوٹے چھوٹے بیج نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بیج ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ڈال سکتے ہیں کبابوں کے اندر، لیکن بڑے بیج نہیں ڈالیے گا۔ تو اب یہاں دال چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں 20 منٹ ہو گئے ہیں، اور دال میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں کہ یہ کیسی گلی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گلی ہوئی بھی ہے، اور بہت زیادہ میشی بھی نہیں ہو رہی، بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ تو آپ بس اس طرح کی آپ کو دال گلانی ہے۔ بہت زیادہ میش ہوئی ہوئی دال آپ اگر کریں گے تو آپ کے کباب ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بس اس طرح سے ہو کہ گلی بھی ہو اور بہت میشی سی بھی نہ ہو۔ تو میں نے ساری دال کو پیس لیا ہے یہاں پہ دیکھیں، اور دال چینی کا جو ٹکڑا تھا وہ میں نے نکال لیا تھا۔ اور یہاں پہ یہ جو لوکی ہم نے گریٹ کر کے رکھی تھی یہ بھی اس میں ڈال دی ہے۔ یہاں پہ ایک میں نے بڑی ہری مرچ لے لی تھی، تیز نہیں تھی۔ تھوڑا سا پودینہ لیا ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے۔ ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو میں نے گریٹ کر کے اور اس کا پانی نچوڑ کے یہاں پہ رکھ لیا تھا۔ تو پانی نچوڑ کے ہی آپ نے ڈالنا ہے، ورنہ پیاز بھی پانی چھوڑے گی تو بھی کباب آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو بس ان سب چیزوں کا دھیان رکھیے گا تو کباب بہت ہی پرفیکٹ اور زبردست بننے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کو کسی بھی بائنڈنگ ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ اگر آپ اچھی طرح سے پانی نہیں نکالیں گے تو آپ کو بریڈ کرمز یا پھر بیسن وغیرہ یوز کرنا پڑے گا۔ تو اس میں دیکھیں میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا ہے، اور بہت ہی زبردست سے کباب بن جائیں گے۔ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں بنا کے، بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت ہی اچھی سی بائنڈنگ اس کی ہو جائے گی۔ تو آپ پانی اچھی طرح سے نکالیے گا۔ تو اب میں یہاں پہ اس کے راؤنڈ شیپ میں بنا رہی ہوں۔ اگر آپ لمبے شیپ میں بنانا چاہتے ہیں تو لمبے بھی بنا سکتے ہیں سلینڈر شیپ میں، اور میں یہاں پہ یہ راؤنڈ شیپ میں بنا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے سارے ریڈی کر لوں گی۔ تو یہاں سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں۔ یہاں ہمارے 1 پاؤ دال اور آدھا کلو لوکی کے ساتھ ہمارے 10 کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر چھوٹے سائز میں بنائیں گے تو تھوڑے زیادہ بھی بن جائیں گے۔ تو یہ ریڈی ہو گئے، اس کو اب ہم فرائی کر لیں گے۔ تو یہاں میں نے 2 انڈے لے لیے ہیں، اس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا، اور یہ سارے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ پہلے میں 5 فرائی کروں گی، پھر بعد میں نے 5 فرائی کیے تھے۔ تو ایک دم سے سارے نہیں ڈالیے گا، تھوڑے سافٹ ہوتے ہیں تو ٹوٹ بھی سکتے ہیں، تو اس لیے دھیان رکھیے گا۔ آپ چاہیں تو اس کو بریڈ کرمز لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں، مگر میں نے اس کو سمپل انڈا لگا کے ہی فرائی کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو سیو بھی کر سکتے ہیں، مگر بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہیں، بس 1 ہفتے تک کے لیے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کلر آ گیا تھا، اس کو اب ہم پلٹ لیں گے، سب طرف سے اچھی طرح سے گولڈن سا کلر آ جائے بس۔ اور جب کلر آ جائے تبھی آپ نے اس کو پلٹنا ہے، ورنہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایک طرف سے کلر آنے کا ویٹ کریے گا، تو پھر اس کے بعد پلٹ لیے گا۔ اور اب یہ دوسری سائڈ سے بھی اچھی طرح سے گولڈن کلر آ گیا اس کا، تو بس اب اس کو ہم نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے، اور بالکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں، بہت ہی زبردست سے کباب بن کے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی لوکی کے کباب بنانا بتائے ہیں، مگر میں نے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ اسٹائل کے بنائے تھے، اور وہ بھی بہت زبردست بنے تھے، وہ بھی میرے بچوں کو بہت پسند آئے تھے، اور یہ والے بھی بہت ہی پسند آئے تھے۔ یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے، اور بہت ہی پرفیکٹ اور زبردست کباب بن کے تیار ہوئے ہیں۔ بس یہاں پہ میرا بہت موڈ خراب ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا لائٹ چلی گئی تھی فائنل لک کے ٹائم پہ، اور یہ دیکھیں میں نے موبائل کی ٹارچ کھول کے اور پھر میں نے آپ کے لیے اس کی فائنل لک کری ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو اس کو دکھا دوں کہ یہ اندر سے کیسے لگ رہے ہیں۔
تو یہ دیکھیں کتنے زبردست اور بہت ہی مزے کے ریشے والے سے بنتے ہیں کباب. بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوکی ہے یا چکن ہے یا بیف سے آپ نے بنائے ہیں. بہت ہی زبردست بنتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی افطار اسپیشل ریسیپی. بہت ہی مزیدار سے چیزی چکن نوڈل کٹلٹس کی ریسیپی شیئر کروں گی. بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں. اوپر سے بہت کرسپی، اندر سے چیزی اور بہت ہی سافٹ، بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا. بچوں کو تو یہ بہت پسند آنے والے ہیں. بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں. بچوں کو جب بنا کے دینا ہو تو آپ لنچ باکس میں دے سکتے ہیں ایزیلی نکال کے. اور کوئی گیسٹ آنے والے ہوں تو ان کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں. بہت ہی زبردست لگتے ہیں. ٹی ٹائم اسنیک کے طور پہ بنائیں اور انجوائے کریں. تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسیپی پسند آئے تو تھمز اپ ضرور کیجئے گا. تو چلے ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے لیا ہے بوائل کی ہوئی چکن 1.5 کپ. جو چکن ہے میں نے اس کے اندر صرف نمک اور بلیک پیپر ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا اور شریڈ کر لیا ہے. یہاں بریڈ کرمز میں ڈال لوں 1/4 کپ. اور یہ گارلک پاؤڈر ہے 1/2 ٹی اسپون. اور یہ زیرہ بنا ہوا کٹا ہوا ہے 1 ٹی اسپون. اور 1/4 ٹی اسپون بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں. کٹی ہوئی فریش کوٹی ہے میں نے گھر میں. اور 1/4 ٹی اسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں. 1/4 ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ. اور 1 ٹیبل اسپون سویا سوس. اور 1 ٹیبل اسپون چلی سوس. اور 1 ٹیبل اسپون چلی گارلک کیچپ یا چلی گارلک سوس جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں. اور یہاں میں نے یہ ہرا دھنیا لیا ہے اور پودینہ لیا ہے. تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب ہرا دھنیا ہوگا اور 1.5 ٹیبل اسپون پودینہ ہوگا. اس کو باریک کاٹ لیا میں نے. اور یہ موزریلا چیز ہے یہ 1/2 کپ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں. آپ چاہیں تو پیزا چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا چیڈر چیز ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور صرف موزریلا ڈالنا چاہیں تو موزریلا بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے موزریلا چیز لیا ہے 1/2 کپ. اور یہاں میں نے 2 نوڈلز کے پیکٹ لیے ہیں. یہ میں نے جو چٹخارا فلیور ہوتا ہے وہ لیا ہے. اور اس میں سمپل جو 4 کپ پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہے. اور اس کے بعد اس کا پانی ڈرین کر دیا تھا اور اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لیا تھا. تو بس ہلکا سا مکس کر کے اور یہ جو اس کے ٹیسٹ میکر ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. بہت زور زور سے آپ نے مکس نہیں کرنا کہ سارے نوڈلز بالکل میش ہو جائیں. بس ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے. نوڈلز ثابت ہی ہیں بالکل میش نہیں کر دینا آپ نے اس کو. ہاتھوں پہ آپ آئل لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے کٹلٹس کی طرح آپ اس کو شیپ دے لیں. میں اس کو راؤنڈ میں دے رہی ہوں. آپ دل چاہے تو سلینڈر شیپ میں بھی دے سکتے ہیں. جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے شیپ دے لیں. یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی. تو یہاں میں نے یہ سارے ریڈی کر لیے ہیں. اب ہم اس کی کوٹنگ کی طرف چلتے ہیں. 2 انڈے لیے ہیں میں نے اور بڑے سائز کے انڈے تھے. اور بریڈ کرمز میں نے ہوم میڈ لیے ہیں. آپ کو بازار کے لینا تو بازار کے بھی لے سکتے ہیں. ویسے ایزیلی گھر میں بن جاتے ہیں. اور بس اب اس میں کٹلیٹس کو انڈوں میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے. اچھی طرح سے بریڈ کرمز میں کوٹ کریں تو اس کی جو لیئر ہے اوپر سے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے. تو بس اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو کور کر لیں گے بریڈ کرمز میں. تو یہ دیکھیں اس طرح سارے ریڈی کر لوں گی میں. تو یہ دیکھیں میں نے سارے ریڈی کر لیے ہیں. اس اسٹیج پہ آپ اس کو بنا کے اور فریز کر سکتے ہیں. 2-3 ہفتوں تک یہ بہت زبردست رہتے ہیں بالکل خراب نہیں ہوتے. تو جب دل چاہے انجوائے کریں نکالیں اور فرائی کریں. بہت ہی زبردست لگتے ہیں. اب ان کو ہم شیلو فرائی کریں گے اور اس طرح سے کر کے اور سارے ڈال دیں گے. اور تھوڑے سے میں نے فریز کر لیے ہیں اور کچھ میں فرائی کر رہی ہوں. تو بس یہ ایک سائڈ سے کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم پلٹ لیں گے. میڈیم ٹو لو فلیم ہے. بہت زیادہ تیز نہیں کرنا ورنہ بریڈ کرمز جل جائیں گے. تو بس اس کو ہلکا سا نیچے سے جب کلر آ جائے تو اس کو پلٹ لیں گے. تو بس اسی طرح سے سارے پلٹ لیں گے اور جب دوسری سائڈ سے بھی کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے. تو بس اب دوسری سائڈ سے کلر آنے کا ویٹ کرتے ہیں. تو بس یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے بہت زبردست سا کلر آ گیا ہے. تو بس اب ہم اس کو نکال لیں گے. اس کو ٹیشو پہ نکالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ سوگی سے ہو جائیں گے بالکل. تو اس کو ٹیشو پہ نہیں نکالیے گا سافٹ ہو جائیں گے. تو بس اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے ڈائریکٹ. تو بس اب اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنے زبردست ہیں یہ.
تو یہ دیکھیں سارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں، بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں، بہت مزیدار لگتے ہیں، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور میں نے اس کو گرین چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرو کیا ہے، بہت مزے کے لگتے ہیں یہ گرین چٹنی کے ساتھ بھی۔ تو اگر آپ نے اس کی ریسیپی نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ رمضان آ رہے ہیں تو آپ اس کو بنا کے سیو کر سکتے ہیں، اور بہت ہی زبردست رہتی ہے یہ چٹنی، بالکل خراب نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو ہم چٹنیاں بناتے ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر خراب ہو جاتی ہیں، 2-3 ہفتے تک بہت زبردست رہتی ہے۔ اس کو میں نے سیو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ پکوڑوں وغیرہ کے ساتھ بھی آپ یہ چٹنی بنا کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اس کا لک ہے، اور بہت ہی چیزی اور بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، فیملی فرینڈس میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو فرسٹ ٹائم واچ کریں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آن نوٹیفیکیشن کو کلک کریں، اس سے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔